क्या ख्याल है आप यहाँ पेचे कह देंगे दूसरी छत पे साहब ही रजब भट्ट यहाँ पे मौजूद हैं। मैं शुक्र जवाब देता हूँ। अब ये फारूक भाई कल आए हुए थे अंदरून, उन्होंने वो जो एंकर जिन्होंने मेरी रोटी नहीं खत्म होती है मेरी गल पूछे बगैर मेरा नाम लिखे बगैर उसमें सवाल किया। फारूक भाई ने कहा जी आप पोलाइटली कहना कुछ जवाब देना नहीं देना चाहता भाई बात है, क्यों जवाब देंगे इस बात पे? ठीक है तो तुसी फाड़ क्यों ना दिया वीडियो बना ला पे डर गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। एक बार फिर से रजब भट्ट और फर्रुख खोखर की कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। कुछ लोग एडिटिंग करके फिर दोबारा से वही वीडियो चला रहे हैं। उस्मान ज़ेब साहब, आपके ही चैनल पे आपके ही एंकर ने ये सवाल किया और दोबारा ये कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, सीन ये हुआ था कि फ़र्रुख खोखर साहब का हमने एक इंटरव्यू करना था। कुछ दिन पहले उनको गिरफ़्तार किया गया था, फिर हमने एक ऑनलाइन इंटरव्यू किया था, उसके बाद एक फ़िज़िकल हमारा इंटरव्यू था। 8 फरवरी को उनका जो इवेंट था जो कि हो चुका है कल, उसके हवाले से हमने इंटरव्यू करना था, लेकिन चूँकि टाइम के थोड़े से मसले मसाइल चल रहे थे, इस दौरान बसंत आती है। जब बसंत आती है तो पता चलता है कि फ़र्रुख खोखर साहब जा रहे हैं लाहौर बसंत मनाने के लिए। तो मैं अपने एंकर को बोलता हूँ आप ऐसा करो, जाके उनसे इंटरव्यू कर लो, मैं आपको उनसे बात कर लेता हूँ। फिर उनके मीडिया मैनेजर हैं नासिर खोखर साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला जी आप भिजवा दें जब आपका दिल करे। मैंने नंबर दे दिया। साथ मैंने एंकर को ये बात बोली थी कि आपने उनसे बसंत के हवाले से करने हैं, उसके अलावा आपने शहजाद भट्टी के हवाले से उनसे क्वेश्चंस करने हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चंस उसको बता भी दिए थे। और उसके बाद मैंने उसको बोला था कि भाई जो उनका 8 फरवरी को आ रहा है इवेंट, उसके हवाले से आपने क्वेश्चन करना है। सबसे पहले बसंत के करो, बसंत के बाद फिर आपने शहजाद भट्टी के करने हैं। और यही मैसेज मैं उनके जो मीडिया मैनेजर हैं, मैं उनको भी ये बात समझा देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जी इस हवाले से हमने क्वेश्चंस करने हैं, और जो हमारा एंकर है उसको थोड़ी सी शहजाद भट्टी के हवाले से कम नॉलेज है, तो आपने क्या करना है, उसको गाइड भी थोड़ा बहुत कर देना है। वो जो अक्सर होता है ना कि थोड़ा इंटरव्यू अच्छा हो जाए उसके लिए गाइडेंस, तो आगे से वो मुझे रिप्लाई करते हैं ठीक है जी मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। मेरे पास उनके वो मैसेज भी पढ़े। उसके बाद फिर ये होता है कि जब इंटरव्यू चलता है, हमारे पास पहुंचता है, एडिट होता है, और उस दौरान आपको पता ही है उस दिन के इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट हुआ था। नॉर्मली ये होता है कि वीडियो हमारी नज़र से गुजरती है, हम एडिटर को गाइड करते हैं। अब जब चूंकि इस्लामाबाद का ब्लास्ट का मामला चल रहा था, तो उस दौरान वो जैसी ही वीडियो आई है तो एडिटर ने खुद ही एडिट की है। मैं ब्लास्ट वाली साइड पे बिजी था, मैं वीडियो देख नहीं पाया। उसके बाद फिर वीडियो हमारे चैनल पे चल भी जाती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वीडियो वायरल होती है, फिर भी मेरी नज़र से नहीं गुजरती। फिर उसके बाद जब ये रजब भट्ट का ऑडियो मैसेज आता है तो ये मेरी नज़र से गुजरता है, तो उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि क्या सीन क्या हुआ है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, जाके मैं दोबारा से वीडियो चेक करता हूँ, तो दोबारा से मुझे पता चलता है कि वहाँ पे एक फ़र्रुख खोखर साहब से क्वेश्चन किया गया, जैसे कि आप वीडियो में दिखा चुके हैं कि भाई रजब भट्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे, वो भी साथ बसंत मना रहे हैं। तो आगे से वो बोलते हैं मैं इस पर बात नहीं करूंगा। अच्छा, एक तो फ़र्रुख खोखर साहब ने पॉजिटिव जेस्चर दिखाया, बजाय इसके कि मजीद किसी कंट्रोवर्सी में आए। उनको भी पता है कि कंट्रोवर्सी में इस टाइम पे नहीं आना चाहिए, जाहिर बात है पहले सिचुएशन और थी, अब वो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि किसी किस्म भी उनके लिए प्रॉब्लम बने। और आपको पता है कि रजब भट्ट के हवाले से जो बंदा भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी बन जाती है। दूसरी साइड पर हम लोग देखें, रजब भट्ट जो है इस टाइम पर सोशल मीडिया की एक मारूफ शख्सियत बन चुका है, तो अगर उनके बारे में कोई क्वेश्चन किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि चूंकि अंदरून में वो भी मौजूद थे, फ़र्रुख खोखर भी मौजूद थे। अच्छा, इससे पहले भी मेरी कुछ एंकर से मेरे बात हुई थी, वो यही बोल रहे थे कि हम लोगों ने ना रजब भट्ट का इंटरव्यू करना है, क्योंकि रजब भट्ट ने पहला दिन ज़मान साहब के पास था, दूसरे 2 दिन उन्होंने किसी और जगह पर जाना था, वहाँ पर कुछ टिकट थे। तो मैंने उनको बोला था ठीक है, जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप करो, आपकी मर्ज़ी है, जिसका इंटरव्यू करो, हर बंदा ही इस टाइम पर वायरल होना चाह रहा है। तो लेकिन कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि रजब भट्ट के हवाले से कोई फ़र्रुख खोखर साहब से कोई क्वेश्चंस किया जाए या फिर कोई बात की जाए, दोबारा से कोई कंट्रोवर्सी बने। चूँकि इस वाक़े के फ़ौरन बाद फिर इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट का वाक़या हो गया था, फिर हम वहाँ पे बिज़ी हो गए थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा कि जो लोग अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा एडिटर्स, जो एडिटर होते हैं ना, अब सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं इनके एडिटर होते हैं, चाहे रजब भट्ट हो, शहजाद भट्टी हो, और भी बहुत सारे नाम हैं उनके एडिटर हैं, इवन ईमान तक के एडिटर हैं। अब वो एडिटर क्या करते हैं, सुनते तो किसी की नहीं है, एडिटर अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ करना चाहता है। ये वही मसला है जो हमारे साथ हुआ कि हम लोग जब भी कोई बात करते हैं, जो लोग अपनी मर्जी की बातें सुनने चाहते हैं वो हमें बोलते हैं आप बहुत अच्छे हो, और जो लोग वो बात नहीं सुनना चाहते वो हमें बोलते हैं जी आपने सही बात नहीं की। तो ये सारा सीन है कि अब एडिटर आगे आके वीडियोज़ बनाने लग गए। एक मैं आपको बताऊँ कि पहले भी मसले मसाइल बने थे, अब इस टाइम पे चूंकि आप देख लें इंडिया के साथ भी हमारे मसले चल रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेट मैचेस का चल रहा है। मसला यहाँ पे ये है कि रजब के साथ जो चीज़ जोड़ी जाए वो हाइप बहुत क्रिएट कर लेती है। अब इस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाह रहा, उसकी इतनी हाइप नहीं है जितनी रजब की हाइप क्रिएट कर दी गई है। बाकी फ़र्क होकर देखें, इस टाइम पर इस्लाम का काम कर रहा है। वो पहले उसकी जो भी शख्सियत थी, जो भी हुआ उससे जो भी उसने किया वो एक डिफरेंट चीज़ है वो, लेकिन हम अभी उसको जो देख रहे हैं ना, तो उसने जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन की है, पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं,
اور وہ اپنے حساب سے اسلام کے لیے کچھ چیزیں کر رہے ہیں، تو سائڈ بائی سائڈ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس چیز کو غلط رنگ دینا کہ یہ ڈر گیا وہ ڈر گیا، یا پھر اس نے یہ بول دیا اس نے وہ بول دیا. کچھ لوگ یہ بول رہے ہیں جی فرق کھوکھر صاحب کو اس کا پراپر جواب دینا چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے اینکر نے یہ سوال پوچھا، پھر آپ کے ایڈیٹر نے لگا بھی دیا، تو آپ نے کسی کو کوئی سرزنش نہیں کی؟ آپ سی ای او ہیں اس چینل کے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویڈیو آپ کی لگ گئی؟ اچھا میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں، جب سے یہ ویڈیو لگی ہے نا میں اسٹوڈیو نہیں گیا، اور مجھے آج ہی اس ویڈیو کا بھی پتہ چلا ہے. اور میں یہ ویڈیو ابھی میں دیکھ رہا ہوں، میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ بھی چل رہی ہے، میرے فیس بک پہ بھی ہمارے چل رہی ہے، فیس بک پہ ہمارے 2-3 پیجز ان پہ چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ میرے یوٹیوب پہ بھی چل رہی ہے، میرے اپنے پرسنل یوٹیوب پہ بھی لگی آپ ہوئی کی ہے. اس غلطی کی وجہ سے دوبارہ یہ ہائپ کریٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہائپ کریٹ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن ہم روکیں گے اس چیز کو. یہ نہیں ہے کہ ہائپ کریٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، ہم اس چیز کو روکیں گے. صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ سے ان چیزوں میں نہ جائیں. کیوں آپ نیگیٹو لے کے جانا چاہ رہے ہیں چیزوں کو؟ ایک بندہ اپنی سیاست کر رہا ہے، ایک بندہ اپنے یوٹیوب پہ اپنے کام کر رہا ہے، تو ضرورت نہیں ہے دوبارہ ان چیزوں کو ابھارنے کی. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولوں، رجب بٹ کے حوالے سے جو چیز ہوتی ہے وائرل ہوتی ہے. ہمارے اینکرز کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رجب بٹ کے حوالے سے بات کی جائے. اس کو کسی نے بولا تو نہیں ہے کہ آپ جا کے رجب بٹ کے حوالے سے بات کرو. میں نے اس کو جب یہ گائیڈ لائن دی تھی، میں نے شہزاد بھٹی کے حوالے سے دی تھی، بسنت کے حوالے سے دی تھی، اور میں نے اس کو دی تھی یہ جو ایونٹ آ رہا ہے 8 تاریخ کا، تو اس نے جا کے ڈائریکٹ ہی رجب سے کہانی سٹارٹ کر دی. تو یہ اس کی مسٹیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کو بھی تو ویوز معاملات چاہیے نا، سب کو چاہیے. تو اس میں اس نے ایک کوشچن کر دیا، تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی اتنی بڑی بات ہے. ہاں اب جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے. یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایڈیٹرز جو ہے نا وہ تو کسی کی سنتے نہیں ہیں، اور فوراً ہی وہ ویڈیو لگا کر اس کے نیچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں وہ ڈر گیا جی وہ ڈر گیا. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اچھا نہیں دیکھیں، ایک طرف سے تو اس کے ایڈیٹر رجب کے کر رہے ہیں، دوسرا فرق صاحب کے بھی کچھ نہ کچھ ایڈیٹر ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. تو یہ دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے. مسئلہ یہ کہ ان دونوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ فرق کھوکھر اپنے کسی ایڈیٹر کو روک سکتا ہے، کیونکہ دیکھو ایڈیٹر کون سا ہوتا ہے؟ یہ پیڈ ایڈیٹر نہیں ہوتے، یہ پیسوں والے ایڈیٹر نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے حساب سے چیزوں کو کرتے ہیں، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اب جو فرق کھوکھر صاحب سے ایک بندہ محبت کرتے ہیں، آج 2 سال سے ان کی ویڈیوز ڈال رہا ہے، رجب بٹ کی 2 سال سے ویڈیوز ڈال رہا ہے، تو وہ رکے گا تو نہیں، اس نے تو اپنے حساب سے چیزیں کرنی ہیں. تو یہ کسی کے ہاتھ میں بھی ایڈیٹر نہیں ہے. اب فردر جو ہے وہ آپ ان دونوں کو روکیں گے، ان دونوں کے ایڈیٹرز کو؟ جی بالکل، ہم بالکل ریکویسٹ کریں گے، اور ہم اس چیز کو یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے. اس چیز کو ہم لوگ زیادہ آگے مزید نہیں بڑھنے دیں گے، اور ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں ایڈیٹر سے بھی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس چیز کو سمجھے، کسی کے لیے مسائل نہ بنائیں. آپ جو ایسے مسئلے بن رہے ہیں، ظاہری بات ہے رجب بٹ آلریڈی مسئلوں میں گھرا ہوا ہے، پیشی پہ پیشی مسئلے مسائل. فرق کھوکھر صاحب اب سیاست میں آگے، جدھر جاتے ہیں پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے. اب تو دونوں سائڈ پہ مسئلے چل رہے ہیں، لہٰذا رحم کریں ان دونوں پہ بھی تاکہ مزید مسئلے آگے نہ بڑھے. باقی 2 دن 3 دن ہائپ ہوگی، پھر ختم ہو جائے گی. کوئی اس چیز کو نہ وہ پرسن لیں گے نہ یہ پرسن لیں گے. میں دونوں پارٹیوں کو جانتا ہوں، دونوں سے میں ہے ہمارا، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. عثمان بھائی آپ بھی لاہور گئے ہوئے تھے، جیسے ہی یہ یہاں پر بلاسٹ ہوا واپس آئے، اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر کیا مناظر ملے؟ دیکھیں ہم لوگ لاہور پہنچے ہی تھے، ابھی ہم لوگوں نے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں سٹارٹ کی تھی، مختلف دوستوں کی طرف جانا تھا. اس دوران اسلام آباد میں بلاسٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں. بلاسٹ کی میں آپ کو بات کروں کہ یہ وہی امام بارگاہ ہے جس میں رمضان میں گیا تھا، جا کے میں نے شام غریبہ کی پوری کوریج کی تھی. میں اور میری ٹیم ہم لوگ یہاں پہ گئے تھے، اور میں زندگی میں ایک ہی امام بارگاہ میں گیا ہوں پوری زندگی میں. میں آج تک کسی امام بارگاہ کے اندر جانے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا زندگی میں، چونکہ ہمارا تھوڑا سنی مسلک سے وہ اہل تشیع ہیں، ان کا اپنا ایک تھوڑا سسٹم ہوتا ہے، ہمارا اپنا سسٹم ہوتا ہے. تو میں زندگی میں آج تک کسی امام بارگاہ میں نہیں گیا. یہ میری پہلی امام بارگاہ تھی، اور یہ وہ امام بارگاہ تھی جس میں میری کچھ یادیں تھیں، کیونکہ میں نے اس میں کم سے کم و بیش 4-5 گھنٹے سپینڈ کیے. اور اس دوران جو وہاں پہ ذاکر موجود تھے، انہوں نے جو قصے کیے امام حسین علیہ السلام کے، وہ جو پرانی یادیں جو ان پہ ظلم ہوا، وہ ساری چیزیں میرے دماغ میں گونج رہی تھیں. اور وہ اتنا اس دن وہ سنیریو شام غریبہ کا اتنا وہ تھا، ان کے بیان میں اتنی طاقت تھی کہ یقین مانے تمام جو مجمع رو رہا تھا اس کے ساتھ میں بھی رو رہا تھا. یعنی یہاں تک باتیں پہنچ گئی تھیں. پھر جو میں نے ٹائم گزارا، پھر جس جگہ پہ میں کھڑا تھا وہیں پہ بلاسٹ ہوا. اچھا ہاں، کیونکہ اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس جگہ پہ بلاسٹ ہوگا. دروازے پہ کھڑے ہو کر کمرے دیکھیے سارے اندر والے جو دروازے نا وہاں پہ کھڑے تھے. سین یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ باہر والے دروازے پہ گارڈ اس روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، فائرنگ کر کے وہ اندر بھاگ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے بلاسٹ کرتا ہے. یہ کبھی ہمارے مائنڈ میں نہیں تھا کہ اسلام آباد کے گاؤں میں اس کو گاؤں بولوں گا، اسلام آباد کے گاؤں میں اس قسم کا کوئی واقعہ ہوگا. چونکہ
مین جو مساجد ہیں وہاں پہ تو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیشل جو اہل تشیع کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ دہشت گرد ہیں, دہشت گرد کوئی مذہب نہیں دیکھتے. بڑا افسوس ہوا مجھے, کافی زیادہ وہاں پہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. پھر اس کے بعد پمز میں جس طرح کا ایک سلسلہ چلا تو نہایت افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اس کے پیچھے جو لوگ انوالو تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں. داعش کا ہاتھ تھا اور داعش کی یہ پہلی کارروائی تھی پاکستان کے اندر, اور اس کے بعد امید یہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو دوبارہ سے پاکستان کے اندر کوئی کارروائی نہیں کرنے دیں گے. ایک ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ جب بلاسٹ ہوا تو فاروق بھائی نے جو ہے نا یہ کہا کہ سارے لوگ جو میرے 2 لوگ ہیں وہ سارے پمز پہنچیں اور بلڈ کے لیے جائیں. جی بالکل, انہوں نے یہ بات بولی ہے اور بڑی اچھی بات بولی ہے. دیکھیں یہ نا ان کا ایریا ہے جہاں پہ ان کا گھر ہے, اس سے کچھ مسافت پہ ہی یہ تمام ہے گلبرگ ہے, گلبرگ کے ساتھ پھر آگے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ ان کا ایریا ہے, ان کا حلقہ پڑتا ہے, اور یہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہونا ڈیفینیٹلی انہوں نے لاہور چھوڑ کے جلدی سے واپس آئے. ہر بندے ہی پریشان تھا, اور یہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں, 181 بندہ جو زخمی ہوا ہے اور 30+ لوگ جو شہید ہوئے ہیں. ویسے تو ان آفیشیل رپورٹ 70+ کی ہیں, لیکن جو آفیشیل ہیں وہ 30+ کی ہیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا تعلق ضرور ہوتا ہے. ہمارے بھی کچھ دوست ہیں وہاں پہ جو اس ٹائم پہ موجود تھے, کچھ زخمی بھی ہوئے. یہ ساری چیزیں تو بڑا اچھا سٹیپ تھا, بلکہ اسلام آباد کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی کا بھی دل کرتا ہے کہ جا کے بسنت منائے یا پھر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرے. اس لیے پھر ہم لوگ بھی واپس آ چکے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ 8 فروری کے حوالے سے جو ڈیرہ تاجی کھوکھر کے اوپر جو ایک اجتماع رکھا گیا تھا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں. اچھا, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود وہاں پہ آئے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ مذہبی جماعت ہے, وہ مذہبی جماعت جو کام بھی کرتی ہے بڑا اچھا کام کرتی ہے. باقی وہ آئے تھے, انہوں نے اپنی کچھ باتیں کی ہیں. ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ ملک کے اندر تھوڑا سا افراتفری کا ماحول ہے. چاہے آپ KPK کے اندر دیکھ لیں, آپ بلوچستان کے اندر دیکھ لیں, پنجاب کے اندر بھی دیکھ لیں, سمہاؤ کوئی نہ کوئی چیزیں ڈسٹرب ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس ٹائم پہ ضرورت ہے سب کو یکجا ہونے کی, اکٹھا ہونے کی, اور بڑا اچھا یہ ایونٹ رہا. اور یہ یوتھ کے حوالے سے یہ ایونٹ تھا, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فرق کھوکھر صاحب کو جلد JUI کی طرف سے یوتھ کا کوئی بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے آل پاکستان لیول کا, اور اس کے بعد وہ سینیٹر بنتے ہوئے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں. تو بڑا ایک اچھا ایونٹ تھا, مذہبی لحاظ سے بڑے لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی. اور میرا خیال ہے اس قسم کے ایونٹ ہونے چاہیے, چونکہ اس ٹائم پہ سیاسی ایونٹ بہت کم ہو رہے ہیں, اور کافی پارٹی ایسی ہیں کہ جن کو ان ایونٹس کی اجازت بھی نہیں ہے. ان کو بھی فرق کھوکھر صاحب کو بھی منع کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی ایونٹ کروایا. بڑا اچھا ایونٹ کروایا, کافی دنوں سے بھی تیاری کر رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی مذہبی جماعت تھی تو مولانا صاحب کی آپ کو پتہ ہے فین فالوئنگ کافی زیادہ, خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے. لاسٹ میں کیا کہیں گے کہ جو اس طرح کی لوگ کنٹروورسی کو خود سے پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسج دیں؟ دیکھیں, کنٹروورسی بنانا تو بڑا آسان ہے, لیکن ظاہری بات ہے جس بندے کے اوپر یہ کنٹروورسی بنتی ہے تو اس بندے کے اوپر یہ چیز افیکٹ ہوتی ہے. اب جو رجب بٹ کا آپ پہلے دیکھ لیں, اس کے اوپر کنٹروورسی بنائے گی, مذہب کے حوالے سے بنائیں گی, دوسری تیسری بنائے گی, کہیں نہ کہیں وہ فیکٹ ہے اس کی فیملی کے حوالے سے بنائے گی. تو ہر دن کوئی نہ کوئی چیز چلتی رہتی ہے. تو اسی طرح فرق کھوکھر صاحب کو آپ دیکھ لیں, کبھی پولیس پکڑ لیتی ہے, کبھی وہ مذہبی کچھ ایونٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو مسئلے مسائل دونوں سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں. شہزاد بھٹی کا آپ دیکھ لیں, اس کا مسئلہ چل رہا ہے. تو سب مسائل کو ہم لوگ دیکھیں تو اس ٹائم پہ سب کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے. آپ مل کے تو بڑی چیزیں اچیو کر سکتے ہو, لیکن ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے مسئلے بنے یا ان کے اگینسٹ جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ باز آ جائیں, کیونکہ اس ٹائم پہ ملک کا سوال ہے, یکجہتی کا سوال ہے, سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور اس میں ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے, ہمارے اسلام کا بھی فائدہ ہے. اور آپ خود دیکھ لیں جس طرح ہوا کوئٹہ کے اندر, کتنے زیادہ BLA کے بندوں نے وہاں پہ اٹیک کیا, وہاں پہ بھی قیمتی جانیں گی, بینکوں کو انہوں نے لوٹا. اس کے بعد پھر یہاں پہ بلاسٹ ہوا. اسی طرح وزیرستان سائڈ آپ دیکھ لیں, کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. پاک فوج کے کتنے بندے شہید ہو گئے بیچ میں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, اس لیے پوری جو قوم ہے اس کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ عمران خان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں. جب تک عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں حل ہوتا تب تک پاکستان میں یہ چیزیں لگی رہیں گی. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سسٹر گئی ہوئی ہے کورٹ, آج بھی ان کی 30 کے 31 کیسز کے اندر ان کی پیشی ہے. تو جب تک عمران خان صاحب کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ خواہ مخواہ ایسی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انتہائی غلط ہے. اور لوگوں کو پازیٹیو جیسچر دکھانا چاہیے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.